अच्छा कहो बुरा करो कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हाय भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमका भूल हो गई, तोबा तोबा भूल हो गई, हाँ जी भूल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं इकबाल सुबहानी, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, MQM पाकिस्तान की वो जुमात है कि जिसकी बुनियाद एस्टेब्लिशमेंट ने रखी। रोज़े रोशन की तरह ये बात आया है कि इस जुमात को बनाने वाले एस्टेब्लिशमेंट थे और जनरल ज़ियाउल हक थे, और ये जुमात इसलिए बनाई गई क्योंकि पीपल्स पार्टी का तोड़ करना था, जमात इस्लामी का तोड़ करना था। उस वक्त जमात इस्लामी कराची के अंदर बड़ी मजबूती से छाई हुई थी, और मेयर भी उस ज़माने में जमात इस्लामी का था, और कोई शक नहीं है कि उस मेयर ने कराची के अंदर फ़कीदुल मिसाल काम किए और ऐसे ऐसे काम किए कि जिसका रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं सका। आज भी लोग उस जमात इस्लामी के दौर को याद करते हैं कराची के अंदर। तो कराची के अंदर जमात इस्लामी का ज़ोर तोड़ने के लिए MQM की बुनियाद रखी गई। ज़ियाउल हक ने और एस्टेब्लिशमेंट ने MQM को खूब नवाजा, खुली छुट्टी दी, और फिर आप देखें कि कराची के क्या हालात हुए। इतनी छुट्टी कराची में MQM को दी गई कि वहाँ पर भत्ताखोरी शुरू हो गई, अफवाह बराए तावान शुरू हो गया, कत्लो गारत, लूट मार, डकैतियाँ, चोरियाँ और न जाने क्या क्या। और कराची एक ऐसा शहर था कि सारे पाकिस्तान से तो क्या, सारी दुनिया से पाकिस्तानी या बैरून मुल्क से दूसरे लोग कराची आया करते थे। मुझे भी इत्तेफाक हुआ 2 दफ़ा कराची जाने का, और मैं ऐसे टाइम में गया कि जब कराची के हालात ख़राब हो चुके थे, या शुरू में जब मैं गया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त बड़े अच्छे हालात थे। और फिर कराची के अंदर इतनी यानी कि घूमने फिरने की जगहें और फिर कारोबार के मौके, सारे पाकिस्तान से लोग कराची कारोबार करने के लिए जाते थे कि जैसे दुबई जाया जाता है या और मुल्कों में जाया जाता है, इस तरह पाकिस्तानी कराची कारोबार करने जाते थे, मजदूरियां करने जाते थे, नौकरियां करने जाते थे। और कराची का बहुत बड़ा दिल था, बड़ा खुला दिल था, और वहाँ जाकर लोग अपनी फैमिली ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते। फिर देखते ही देखते ऐसे हालात बन गए कि लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया। यानी खाली अगर मैं एक फैक्ट्री की बात करूं तो 350 लोगों को फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के मालिक की तरफ से भत्ता ना देने की वजह से बाहर से ताले लगाकर फैक्ट्री को आग लगा दी गई, और आने वाली एम्बुलेंसों को जला दिया गया, उनको मना कर दिया गया आपने अंदर नहीं जाना, घेरा डाल के वहां। ये इस पाकिस्तान में हो चुका है। और फिर इसी तरह टीवी चैनल्स जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई, टीवी चैनल्स के अंदर घुस के उनके दफ्तरों में, उनके चैनल्स के अंदर, उनके कमरों में, उनके स्टूडियो रूम्स को तहस नहस कर दिया गया, और कोई पूछने वाला नहीं था। उसके बाद रफ्ता रफ्ता ऑपरेशन दर ऑपरेशन होते रहे बाद के वक्त में, और फिर करते 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 एक ऐसा वक्त आया कि MQM जो है वो अल्ताफ़ हुसैन इंग्लैंड में बैठ कर वहाँ पर ऐसे ऐसे बयानात दिए, ऐसी सी बात की कि वो मुकम्मल तौर पर राह के नरगे में आ गए, इंडियन एजेंसियों के कंट्रोल में आ गए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बयानात देना शुरू हो गए। और फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस किस्म की बातें। सारे जहां से अच्छा दोस्तां हमारा हमारा। और फिर हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ी गलती की, हमसे गलती हो गई। फिर हिंदुस्तान की तरफ वो इंडिया के एजेंसियों से, वज़ीर आज़म से माफ़िया मांगते रहे, लोगों से माफ़िया मांगते रहे कि हमने बड़ी गलती की 47 में पाकिस्तान का साथ देकर, हम वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा जाता है मुबैना तौर पर कि इंडिया की नेशनलिटी लेने के लिए भी बड़ी कोशिश की, बड़ी तगोदो की, और इसी तरह के फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे भी वो लगाते रहे। इस बुनियाद के ऊपर फिर ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे दूरियां कर लीं, और फिर MQM पाकिस्तान के अंदर जो उनके लोग थे, फिर उनको भी ज़ाहिर अल्ताफ़ हुसैन से अपनी राहों को जुदा करना पड़ा, और फिर अल्ताफ़ हुसैन एक साइड पर होकर बैठ गए, और लंदन से फिर MQM को चलाने की कोशिश करते रहे, मगर उसमें वो नाकाम हुए। मगर वक्त के साथ साथ
جب لوگوں کو شعور آنا شروع ہوا، اور لوگ شعور کی بھی میں بات اتنی نہیں کروں گا، کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے شعور والے لوگ ہیں، خوف جب ختم ہو گیا، جب عمران خان نے الطاف حسین کے خلاف برطانیہ کی عدالت جانے کا فیصلہ کیا اور الطاف حسین کے خلاف کھلم کھلا بات کرنی شروع کی، تب بہت سے لوگوں کو بھی یہ بات آسان لگی پھر الطاف حسین کے اور ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنا، بیانات دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شو کے اندر لوگوں نے پھر ایم کیو ایم پر تنقید کرنا شروع کی۔ پھر کراچی کے لوگ جب اس خوف سے نکل آئے تو پھر انہوں نے اپنی رائے ایم کیو ایم سے جدا کر لی، اور موسٹلی بیشتر لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ کیا کریں پاکستان میں اس اسٹیبلشمنٹ کا؟ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر تحریک انصاف نے طاقت پکڑ لی۔ جب تحریک انصاف نے طاقت پکڑ لی، تحریک انصاف عوام میں مقبول ہو گئی، پھر تحریک انصاف رفتہ رفتہ اندرون سندھ بھی مقبول ہونا شروع ہو گئی۔ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا اور ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے وہی پرانا گناؤنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم جو ہے، جو ان سے جدا ہو چکی تھی اور جو کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، یعنی کہ فاروق ستار اس لیے ایم کیو ایم سے ناراض ہو گئے کہ کامران ٹسوری جو ہے اس کو پارٹی کے اندر اہمیت جب دینا شروع کی گئی تو فاروق ستار اس بات کے اوپر ناراض ہو گئے، پارٹی سے الگ ہو گئے اور خاموشی سے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال نے اپنی علیحدہ پارٹی اب بنا لی اور انہوں نے اپنی علیحدہ جد و جہد کا آغاز کر دیا، اور پھر اسی طرح وسیم اختر اور پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی ایم کیو ایم لے کر تو چلتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایم کیو ایم کا شیرازہ اب بکھر گیا، ایم کیو ایم کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طرح کراچی اور اندرون سندھ پر چھا گئی، مگر پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے کام یہ کیا گیا کہ کامران ٹسوری کو گورنر سندھ بنا دیا گیا۔ کامران ٹسوری کو ان کر کے ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کا مشن دے دیا گیا۔ ظاہر ہے گورنر سندھ اور پھر وسائل سے برسر پیکار کامران ٹسوری اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بعد، پھر جب اس نے ان سب جماعتوں کو، ان سب لیڈروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایم کیو ایم پھر ایک پیج کے اوپر آنا شروع ہو گئی۔ اب میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے یا موجودہ امپورٹڈ حکومت سے، کہ جیسے کامران ٹسوری نے سیاسی رول ادا کیا اور میڈیا کے اوپر، چینلز کے اوپر آ کر وہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے اور سیاسی جلسے کرنے کے اوپر، سیاسی تقریریں کرنے کے اوپر، پارٹی کو ایک کرنے کے اوپر، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اتحاد کرانے کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا الحاق کرانے کے حوالے سے جب کامران ٹسوری نے یہ کام کرنا شروع کیا تو کیا صدر مملکت عارف علوی بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا صدر مملکت عارف علوی بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ جو ناراض پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، میڈیا پر آ کر سیاسی تقریریں کرنا شروع کر دیں؟ یعنی کہ ایک ایک صوبے کا گورنر مکمل طور پر 100% سیاسی حکمت عملی سے چل رہا ہے، سیاسی چال چل رہا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، سیاسی لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، سیاسی لوگوں کو فوائد دے رہا ہے، سیاسی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، سیاسی تقریریں کر رہا ہے، میڈیا کے اوپر آ کر رہا ہے، تو کیا گورنر کا یہ کام ہوتا ہے؟ کیا عمران خان کا اس قدر خوف ہے ان لوگوں کو کہ بلوچستان کے اندر لوگوں کو جمعیت علماء اسلام میں شامل کرنا شروع کر دیا اور پیپلز پارٹی میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور سندھ کے اندر لوگوں کو، کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر واپس ایم کیو ایم میں لانے کا مشن شروع ہو گیا؟ یہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ اور گورنر سندھ جو ہے اس کے ذریعے کروایا جا رہا ہے۔ کب تک یہ کھیل چلتا رہے گا؟ آپ دیکھیں کہ ابھی کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو بھی لانے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور کامران ٹسوری بھی کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین نمبر 2 ہے، کہ جو کام الطاف حسین سے ماضی میں لیا جاتا رہا وہی کام اب کہتے ہیں کہ کامران ٹسوری سے لینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔
ابھی آپ دیکھیں ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے الطاف حسین جو ہے وہ گانا گا کر معافی مانگ رہا ہے۔ اچھا کہو برا کرو کہو جھوٹا کہو سچا کہو ہم کو سب قبول ہم سے بھول ہو گئی ہائے بھول ہو گئی ہم کا معافی دے دو ہم کا بھول ہو گئی توبہ توبہ بھول ہو گئی ہاں جی بھول ہو گئی۔ یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ الطاف حسین نے ایک آدھ دن پہلے یا 2 دن پہلے جب یہ گانا گایا، اس سے پہلے الطاف حسین کے معاملات کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ در پردہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے۔ معافی تلافی کا سلسلہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، اور اب فائنلی الطاف حسین نے گانے کے اندر معافی مانگ کر یہ ثابت کر دیا کہ ضرور کوئی اس قسم کا کھیل دوبارہ کھیلا جانے لگا ہے کہ خدا نخواستہ کراچی پھر اسی ڈگر پر چل پڑے۔ کراچی جس کے حالات معمول پر آ چکے تھے، کراچی جہاں پر لوگوں نے سکھ کا سانس لے لیا تھا، جہاں پر اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری اور قتل و غارت اور لوٹ مار تقریباً ختم ہوتی جا رہی تھی، ہو چکی تھی، اب پھر نئے سرے سے انہی باتوں کا آغاز کراچی سے کیا جانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک تھوڑی تھوڑی جھلکیاں بھی نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب اگر الطاف حسین کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو پاکستان بلا لیا جاتا ہے تو پھر کون پوچھے گا ان کو؟ الطاف حسین تو ایک مسخرہ ہے، یعنی کہ الطاف حسین کی آپ تقریریں سنیں، اس کے گانے سنیں، اس کی باتیں سنیں، تو الطاف حسین تو وہ سنجیدگی کے لیول سے بہت کہیں جا چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو معیشت کی زبوں حالی ہے، اس کے اوپر نہ امپورٹڈ حکومت کو کوئی پرواہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فکر ہے۔ جیسے ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی کے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسی طرح بلوچستان کے اندر جس طرح لوگوں کو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ چودھری نثار کو بھی ایک مرتبہ پھر متحرک کر دیا گیا۔ اب چودھری نثار نے لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں، میٹنگز کرنی شروع کر دی ہیں، اور چودھری نثار اس وقت کسی بھی پارٹی میں شامل بھی نہیں ہونا چاہ رہے۔ چودھری نثار اس وقت آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر وقت کے اوپر وہ فیصلہ کریں گے الیکشن کے بعد یا الیکشن سے چند دن پہلے کہ ان کو کس پارٹی کے اندر جانا ہے۔ تو ظاہر ہے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، کوئی اور ماحول بننے جا رہا ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار کو اس کا حصہ بنا دیا جائے، اس کا سربراہ بنا دیا جائے، اور پھر اس کے حساب سے پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر اس کو سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنائے، 2 سال کے لیے بنائے، 6 مہینے کے لیے بنائے، پھر مگر اس میں اپنے مقاصد کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر مقصد ان کا صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ میں پاکستان کے سیاستدانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ اپنے فیصلے خود کریں، آپ اپنے فیصلوں کے اندر آزاد ہوں، آپ سیاست کے میدان کے اندر آ کے مقابلہ کریں۔ ہار جیت کی کوئی بات نہیں، آج کوئی ہارا ہے تو کل وہ جیتے گا بھی، مگر آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ دیکھیں کیسے ایک مرتبہ پھر سندھ کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہوں گے، خدا نخواستہ یہ ہوں گے، اور پھر اسی طرح معیشت کی حالت اور پھر سارا کچھ۔ آپ اپنے فیصلے خود کریں، آپ وقت پر الیکشن کرانے کا اعلان کریں، آپ کم سے کم اس بات کا اندیا ضرور دیں کہ آپ نے اگر وقت پہ بھی الیکشن کرانا ہے تو آپ کم سے کم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں۔ مگر آپ کی باتوں سے، آپ کے قول و فعل سے، کردار سے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ کرانا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی لگا کر آپ نے 1 سال کا ٹائم اور لینا ہے اور آپ نے الیکشن نہیں کروانے۔ اگر آپ نے یہی سلسلہ جاری رکھا تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، یاد رکھنا پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ دست بدست اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک تو الیکشن کرانے کا اعلان کریں، دوسرا اپنے فیصلے خود کریں، چھوڑ دیں ان باتوں کو، چھوڑ دیں طاقتوں کی طرف دیکھنا، عوام کی طرف دیکھیں۔ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ عوام کو ہی اپنی طاقت سمجھیں، عوام میں جائیں، عوام سے بات کریں،
عوام سے رابطہ بحال کریں، عوام کے کام کریں، غریبوں کے اوپر کچھ رحم کھائیں۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔